अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाइयों, कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का आज कमांडमेंट नंबर 17 आपकी खिदमत में पेश है। और आज का प्रोग्राम, आज का जो कमांडमेंट है वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस को समझना ज़रूरी है। ये जायज़ है या नाजायज़ है, ये साबित करना आज के कमांडमेंट का मकसद बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद कुछ और है। वैसे तो हमारी सोसाइटी में बेशुमार नाजायज़ काम, हराम काम सुबह से शाम तक लोग कमिट कर रहे हैं, लेकिन चूँकि वो इतने कॉमन हो चुके हैं कि उसके हराम होने पर किसी को अफसोस भी नहीं होता। लेकिन जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है तो जहनों में फौरी तौर पर हराम हराम, नाजायज़ नाजायज़ जो आता है, ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह से, इस गलत फहमी की वजह से कितने हज़ार करोड़ रुपए का हमारी कौम हर साल नुकसान कर रही है, इसका अंदाज़ा लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम लोग आज इसका जायज़ा लेंगे। दोस्तों, मेरी ये किताब लाइफ इंश्योरेंस एंड मुस्लिम्स इंग्लिश में पब्लिश हुई थी अबाउट 10 ईयर्स एगो, और मेरे करीबी अहबाब से वाकिफ़ हैं कि इस सब्जेक्ट पर मैंने बरसों मेहनत की है। उसी मेहनत का नतीजा है कि आज इस किताब को मैं उर्दू में मुकम्मल कर पाया हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों की ये इसरार था कि इसको उर्दू में किया जाए, और लॉकडाउन की वजह से मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ और मैंने इसमें कई ऐसी चीज़ें, उलमा की ऐसी तहक़ीक़ात जो मेरी नॉलेज में आई, मैंने उसको इसमें शामिल किया है। एक बात मैं स्टार्ट में अर्ज़ कर दूँ कि लाइफ इंश्योरेंस को आउटराइटली जायज़ कह देना या 100% हराम या नाजायज़ कह देना, ये दोनों बातें इस किताब को मुकम्मल पढ़े बग़ैर अगर आप कोई कमेंट करेंगे तो अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे और पूरी कौम के साथ भी ज़्यादती करेंगे, क्योंकि एक इंतहाई अहम मौजू है। इस किताब की तकमील में जिन उलमा ने मेरी मदद की है, मैं उनका दिल से बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे जद्दा के जनाब अबू जिब्रान नदीम ख़ान सलफ़ी साहब, हाफिज़ मोहम्मद रफ़ीक़ साहब जमात इस्लामी हिंद, मिर्ज़ा उस्मान बेग साहब ख़तीब, और ज़ुबैर शेख साहब बॉम्बे, डॉक्टर अल्ताफ़ आज़म ख़ान, अल्ताफ़ ख़ान साहब दुबई, बदरुद्दीन कामिल साहब जद्दा, और ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, ये उनकी बड़ी मेहरबानी का, उनका ख़ुद काफ़ी इसमें तहक़ीक़ शामिल है इस मौजू के ऊपर। और डॉक्टर नजातुल्लाह सिद्दीक़ी साहब तो खैर एक मुहक़्क़िक़ आदमी हैं, उनका तारुफ़ कराना या उनकी तारीफ़ करना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। तो इन लोगों से जो इस किताब की तकमील में मुझे गैर मामूली मदद मिली, मैं इन तमाम के लिए दुआगो हूँ और इन तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ। दोस्तों, पहले बताता हूँ कि मकसद क्या है। मकसद हलाल हराम की बहस करना नहीं है, साबित करना नहीं है। पहला मकसद, जिस गुर्बत और इफलास को मुस्तकिल इस उम्मत में ऑन राइज देख रहे हैं, भयानक तरीक़े से गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, क्या लाइफ इंश्योरेंस का निज़ाम शरई हुदूद के अंदर इस गुर्बत और इफलास को रोकने में हमारी मदद कर सकता है, इसका जायज़ा लेना है। और दूसरा मकसद, फौरी तौर पर लोगों के जहन के अंदर एक जो चीज़ बज़ाहिर बहुत यूज़फुल है उम्मत के लिए, कई नुकसानदा चीज़ों को लोग डिफेंड करते हैं, ज़िद पर उतर आते हैं कि नहीं, वो सुन्नत हो या ना हो, हमने करनी है। लेकिन ये चीज़ जो एक बहरहाल फाइनेंशियल फ़ायदे की है, इसको लोग सुनते ही हराम नाजायज़ का ये जो कहते हैं, उनके जहनों में नाजायज़ हराम बग़ैर स्टडी किए, बग़ैर मालूमात किए, बग़ैर एक्सपर्ट से बात किए, फौरी तौर पर ये जो ऑब्जेक्शन है फॉर रेजिस्टेंस है, इसका साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है, उस रीज़न को तलाश करना, ये हमारा मकसद है। अब ये मसला लाइफ इंश्योरेंस का हो सकता है उन लोगों को जिनके बाप दादा ने लाखों करोड़ों की जायदादें छोड़ी हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, और ना NRIs के लिए ज़्यादा मसला अहम है। लेकिन ये लोग 5% ऑफ द सोसाइटी हैं। 95% लोगों पर क्या गुजर रही है सोसाइटी में। जब आप फील्ड में जाएंगे, ग्राउंड रियलिटीज़ को अपनी आंखों से देखेंगे, आम बस्तियों के अंदर जब आप जाके देखेंगे तो कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है उम्मत की। इस सूरत हाल को से निपटने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कहाँ तक हमारी मदद कर सकता है, ये देखना ज़रूरी है। मैं इस किताब पे एक तकरीबन 150-160 सफ़ात हैं, मैं पूरे पेश करूँ तो सुबह हो जाएगी, वो मैं नहीं कर सकता। और ज़ाहिर है कि ये तो एक उलमा के दरमियान की बहस है। मैं सिर्फ चंद सवालात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप खुद सोचें
کہ یہ ضروری ہے یا نہیں، اور اس کے جوابات اس کتاب میں بھرپور ہیں. آپ کو یہ کتاب پڑھنی پڑے گی. اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے اسکرین پر یہ نمبر ہے، آپ فون پہ رابطہ کیجئے، انشاءاللہ تفصیلات سے بات کریں گے. اردو اور انگریزی دونوں میں یہ کتاب اویلیبل ہے. میں اس کتاب کی روشنی میں چند سوالات جو ہر ذہن کے لیے سوچنا بہت ضروری ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں، کن حالات میں لائف انشورنس کی گفتگو ہو رہی ہے، پہلے وہ دیکھیے. پہلے نمبر پر کسی بھی اخبار میں کرائم اینڈ ایکسیڈنٹس کا پیج پہلے پڑھیے آپ. ہر سٹی میں ایز این ایوریج 10 ڈیتھس پر ڈے ان دی روڈ ایکسیڈنٹس ہے. اخبار سیاست 22 فروری 2020 یا پھر گوگل کے اوپر اسٹیٹسٹکس اویلیبل ہیں. صرف انڈیا میں روزانہ سڑک حادثات میں، روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والوں کی تعداد 408 ڈیلی ہے. زخمیوں کی تعداد ہزاروں کی ہے، کیونکہ کچھ زخمی تو ہاسپٹلائز بھی ہوتے ہیں، لیکن بے شمار وہ ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں کرتے کیس کو. گھر جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ٹانگ ٹوٹ گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا، کیا کیا ہو گیا. پھر یہ جو ڈیتھس ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کرونا میں اب تک کے مرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ بھی نہیں ہوئی ہے، یا جتنی بھی ہوئی مجھے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن روزانہ جب 408 آدمی روڈ پر مر رہے ہیں تو یہ بھی سوچئے کہ روزانہ سٹی میں اگر 10 آدمی روڈ ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں تو اس میں سے 2 to 3 مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزانہ 2 to 3 بیوہ، 5 to 10 یتیم، 5 to 10 ڈیپینڈنٹس جس میں بوڑھے والدین بھی ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں. ڈیلی اتنی تعداد آپ کی ناداروں کی بڑھ رہی ہے. اب ان کا کیا ہوگا؟ جسٹ کسی مرنے والے کو اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ آدمی صبح گھر سے نکلا، بچوں کو پیار کر کے نکلا، بیوی کو خدا حافظ کر کے نکلا، لیکن پھر شام میں پتہ چلا کہ اب وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا. اب ذرا اس گھر کے بارے میں سوچئے آپ کہ کیا ہو رہا ہے. مسلمانوں کی غربت اور افلاس کیوں اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ وہ یہ کہ اب اس گھر کے لیے آپشنز کیا ہیں. یا تو گھر بیچنا ہے، یا تو اس بیوی کو، بچوں کو اس کے چچا اور ماموں کے حوالے کر کے خود کہیں شادی کرنی ہے، یا پھر کہیں نوکری کرنی ہے اس عورت کو. بچوں کی تعلیم تو گئی، بچے ورک شاپ میں کام کریں گے یا پتہ نہیں کام کریں گے. دوسرا جو سب سے افسوسناک پہلو ہے، وہ عورت 30 سال 40 سال کی کوئی بیوہ جو ہے جب جاب ڈھونڈنے کے لیے نکلے گی، لوگ ہمدردی تو کریں گے، لیکن چونکہ میرے سننے والوں کی میجورٹی مردوں کی ہے، اور مردوں کی اس معاملے میں کتنی کمینے پن کی تھنکنگ ہوتی ہے آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ کسی ایسی عورت کی مدد کرتے ہوئے مردوں کے دماغ میں کیا گزرتا ہے. لیکن یہی آپشن ہے. یا پھر کیا آپ کی قوم میں، کیا آپ کے علاقے میں ایسی کوئی بڑی جماعت، کوئی ایسا بیت المال، کوئی بڑے ایسا آدمی، امیر ترین آدمی ایسا ہے جو اس خاندان کو پورا اس کے پاؤں پہ کھڑا کرے؟ وقتی طور پر 2000 5000 10,000 کی مدد کرنا آسان ہے، لیکن اس خاندان کو کھڑا کرنا، بچوں کو تعلیم کی ذمہ داری لینا، کیا یہ ممکن ہے؟ اب ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ مرنے والا یا تو جائیداد چھوڑ کر مرے یا تو کاروبار چھوڑ کر مرے. اور اگر وہ جائیداد یا بڑے کاروبار والا ہوتا تو سٹی میں سب سے زیادہ ڈیتھ ایکٹیوا اور بائک والوں کی ہوتی ہیں، تو وہ بائک پہ کیوں گھومتا تھا وہ؟ تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایسی لائف انشورنس پالیسی خریدے جس کی وجہ سے جو مرنے کے فوری بعد اس کی فیملی کو کمپنسیٹ کرتی ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ جو بھی اس نے اماؤنٹ انشور کروایا ہے اسے مدد کر دیتی ہے فوری. وہ گھر بکنے سے بچتا ہے، وہ بھیک مانگنے سے بچتے ہیں، اور کم از کم بچے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے تک وہ رقم کافی ہو جاتی ہے. تو سوال وہی ہے کہ ایسا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس کے لیے جیسے الیکٹریسٹی بل ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو ڈپازٹ پیسے جمع کرنا ہے، ورنہ لائٹ کی گھر کٹ جاتی ہے، بچوں کی فیس ہے، ایسے کئی چیزیں جو اپنے آپ پہ فورس کر کے چاہے آپ افورڈ کر سکتے ہو نہ کر سکتے ہو لیکن کرنا پڑتا ہے. ویسے ہی اپنے خاندان، اپنے بوڑھے ماں باپ، اپنی بیوی کو اگر آپ گھر سے نکالنا نہیں چاہتے، بے عزت بازار میں اس کی عصمت اور اس کی حیا کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو لائف انشورنس کا بھی ایسے ہی الیکٹریسٹی بل کی طرح، بچوں کی فیس کی طرح، دوسرے کئی ٹیکسز کی طرح ہر مہینہ اپنی آمدنی میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا پڑے گا آپ کو. اب آئیے دوسرا، ایکسیڈنٹس کے بعد انٹائملی ڈیتھ، ہارٹ فیل ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئے، برین ہیمریج ہو گیا، الیکٹرک شاک میں مر گئے، یہ ایک مسئلہ ہے. یا پھر بے شمار فوڈ پوائزننگ کے کیسز ہو رہے ہیں، یا فسادات روزانہ.
आप पढ़ते ही हैं कि धर्म की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर फ़लाँ इमाम साहब को फ़लाँ जगह पे क़त्ल कर दिया गया, फ़लाँ को टोपी और दाढ़ी में देखकर क़त्ल कर दिया गया, डेंगू के मसाइल हैं, कोरोना के अंदर मरने वाले हैं, ताउन, ज़लज़ला, ये तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो ये मौत एक ख़ानदान को, मैं अभी एक्सीडेंट के अंदर जो ख़ानदान पे गुजरती है, इमेजिन द सेम सिचुएशन। फिर आपके शहर में, किसी भी शहर में डेली मर्डर्स 4 to 5 हैं, जिसमें मुस्लिम कम से कम 1 to 2 मर्डर्स हैं। मरने वाला तो मर जाएगा, चाहे वजह जो भी हो उसकी, उसके घर वालों के साथ सेम सिचुएशन होगी। फिर आप जानते हैं कि अखबार में 4 to 5 डेली केसेस ऑफ सुइसाइड हैं, मर्द औरत हिंदू मुसलमान सारे के सारे। NRC भी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की रिपोर्ट ये है कि डेली कत्ल 80 पर डे हैं, डेली रेप 91 हैं और सुइसाइड 2.3 लाख पर एनम हैं, जिसके अंदर मेजॉरिटी 30 to 50 ईयर्स के लोगों की सुसाइड्स हैं। फिर एक बात और है कि बुढ़ापा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 99 खुशियां भी तुमको मिल जाएं तो एक गम तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो है बुढ़ापा। दोस्तों, उसके आने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसीबत आने से पहले वक्त की कदर जानो। ये एक ऐसा स्टेज है कि आपके बच्चे आप चाहते बहुत हैं, लेकिन अगर बुढ़ापे में शरीक होना पड़ा दवाखाने में अम्मा या अब्बा को, तो बिल पे करने के लिए बेटे एक दूसरे के ऊपर ढकलते रहते हैं। इत्तेफाक से अगर कोई एक आधा बेटा NRI हो तो वो बेचारा संभाल लेता है, वरना क्या हाल होता है। अबू अहमद साहब आप ही के आपके हैदराबाद सिटी के अंदर हैं, वो जो एक ओल्ड एज होम का टेक केयर करते हैं, कभी उनके साथ उस ओल्ड एज होम को जाइए, देखिए कि कितने अच्छे अच्छे तालीम याफ्ता घरानों के लोग अपने बूढ़े माँ बाप को लाकर वहाँ छोड़ दे के भाग जाते हैं। बुढ़ापा बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर कोई पीछे से सपोर्ट करने वाला हो, कोई पॉलिसी ना हो, कोई आपको सर्वाइव करने के लिए पीछे से आपका इंतज़ाम ना हो, देखिए ये हशर होता है। फिर आपको मालूम है कि सोसाइटी में तलाक़ का रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है, होता क्या है कि मर्द और औरत तो किसी तरह सेटल हो ही जाते हैं, उन बच्चों का फ्यूचर क्या होता है, उनकी तालीम ख़त्म हो जाती है, उनकी सोहबतें बिगड़ जाती हैं, उनके साथ क्या होता है। इन बच्चों का प्रोटेक्शन तो शादी के दिन से ही होना चाहिए, बच्चे होने से पहले उनका प्लानिंग हो जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि अब नाजायज़ आपके दिमागों में बैठा है, तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। फिर माजूर बच्चे पैदा होते हैं, 1 पर 1000 एक बच्चा ऐसा होता है जो कोई ना कोई हिडन डिसीजेस का शिकार होता है, मंगोलियन बीमारी का शिकार होता है, कोई ना कोई ऐसी बीमारियों का शिकार होता है। अगर बाप का इंतकाल हो जाए, माँ का इंतकाल हो जाए, तो वो बच्चों को टेक केयर करने, कम से कम एक नर्स को तनख्वाह देने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। फिर शादियाँ, आप समझेंगे फिर वहीं आके लैंड किया। मेरे दोस्तों, ये तो एक ऐसा कोरोना है कि आप चाहें ना चाहें ये तो घर में घुसकर रहेगा हर एक को, ये तो पूरी उम्मत को बर्बाद कर चुका है, क्योंकि सारी ज़िंदगी मेहनत करता है, मर्द औरत दोनों मिलके करते हैं, 1-2 बेटियों की शादी में पूरा ज़ीरो पर आ जाते हैं आप। फिर उसके बाद अगर कोई बुरा वक्त आया, जैसे कोरोना का आ गया, तो ये राशन किट हासिल करने के लिए लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। इसको सामने रखकर अब आप आगे बढ़िए सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 पर आने से पहले एक बात बताता हूँ कि ये जो चीज़ें गिनाई हैं मैंने, ये पूरे लाइफ से ताल्लुक़ रखती हैं। जर्नल की बात कीजिए, आपने कारोबार खड़ा किया, दुकान खड़ा की, अपनी उम्र के 50-60 साल की पहुंचने तक इतनी मेहनत से कारोबार खड़ा किया, अचानक फैक्ट्री को आग लग जाए, अचानक दुकान को आग लग जाए, या आपने कारोबार शुरू किया, 2 एम्प्लॉयज़ उसके अंदर एक्सीडेंट में मर जाएं, जैसे मक्का में क्रेन गिरा था वैसा कुछ एक्सीडेंट में ट्रैक्टर उलट जाए, ये तो पॉसिबल है। आपका पार्टनर आपको धोखा दे दे, सारा का सारा पैसा लेके भाग जाए, या आपने माल क्रेडिट पे दे दिया, आपने कोई क्रेडिट इंश्योरेंस करवाया नहीं था, अब उसके बाद जब माल लेके भाग जाने के केसेस कितने हैं सोसाइटी में, आपको मालूम है अच्छी तरह से। अब क्या होगा, क्योंकि इंश्योरेंस की कॉन्सेप्ट नहीं होने की वजह से ऐसे मुसलमानों की बड़ी तादाद है जो अब खौफ के मारे कि पीछे मेरे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, नौकरियां कर रहे हैं। आप जो जीन्स पहने रहे हैं इसकी फैक्ट्री किसी और की है, टेलर सारे के सारे आपके लोग हैं, आपकी जो ऐनक लगाए हुए हैं ये बनाने वाली फैक्ट्रियां किसी और की हैं, लेकिन ये फिट करने वाले सारे लोग आपके हैं, ड्राइवर आपके हैं, मैकेनिक आपके हैं, टेक्नीशियन आपके हैं, सारे आप लोग ये हैं। आप ऊंचा बिजनेस अफोर्ड क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, अदरवाइज आप भी बड़े ओनर बन सकते थे। आज दोस्तों एक सीरियस बात बता रहा हूं मैं आपको, हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट विलेज जाइए तो पता चलेगा कि मुसलमान गैरों के मुकाबले में ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं,
معاشی طور پر، لیکن ان کی حالت وہ برما کے ریفیوجیز کی طرح، وہ افریقہ کے بھوکوں کی طرح ہے کہ جو بھی ملے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں. لوگ فش فارمز میں، فارم ہاؤسز کے اندر، فیکٹریز میں، ورک شاپ میں ان لوگوں کو فوری جاب کیوں دیتے ہیں؟ اس کی وجہ نمبر 1 یہ ہے کہ جو لیبر لاس کے مطابق تنخواہیں دینی چاہیے وہ تنخواہوں کا 50% آپ کی قوم مجبوراً قبول کر لیتی ہے. دوسرے لوگوں کو میڈیکل انشورنس دینا پڑتا ہے، ان کی فیملی کو میڈیکل انشورنس دینا پڑتا ہے، جبکہ یہ بیچارے مجبور نادار لوگ میڈیکل انشورنس نہیں مانگتے، پیناڈول کے اوپر زندگی گزار لیتے ہیں. پھر دوسری قوم کے لوگوں کو فوری طور پر لیبر یونین، کمیونسٹ لیبر یونین، کانگریس لیبر یونین، بی جے پی لیبر یونین فوری آ کے ان کے رائٹس کے لیے فائٹ کرتی ہے. یہ لوگ وہاں پر پہلے ہی پرومس کرتے ہیں کہ ہم کسی لیبر یونین کو یہاں پر آنے نہیں دیں گے، کوئی ہم لیو نہیں مانگیں گے، کوئی ویکیشن نہیں مانگیں گے. ان کے بچے اسی گاؤں کے اندر بڑے ہوتے ہیں، مدرسہ نہیں رہتا قریب میں، اسکول کوئی نہیں جاتا، یہ جاہل کے جاہل نکلتے ہیں. یہ حالات آپ کی قوم کے ہیں. اب ان حالات میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اگر درد مند دل رکھتے ہیں، اگر سوچنے والا ضمیر اور ذہن رکھتے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا ہے. میں تو صرف آپ کے سامنے سوالات رکھ رہا ہوں، جوابات انشاءاللہ آپ کو کتاب میں بھی ملیں گے، مل کے ڈسکس کر سکتے ہیں ہم. دوسرا سوال یہ ہے دوستو کہ اسلام 2 حصوں میں بڑا ہوا ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد. 1400 سال میں حقوق اللہ بنی الاسلام علی خمس اتنی شدت سے اس کی گونج ہوئی ہے کہ حقوق العباد بالکل ختم ہو کے رہ گیا ہے. اور اس پہ پچھلے کمانڈمنٹس میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے. حقوق العباد میں بھی کوئی کتاب اٹھائیے، آپ کو سب سے پہلے کیا ملے گا؟ ماں باپ کے حقوق، بہن بھائی کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق. میرے بھائیوں، حقوق العباد، عباد عبد کی پلورل ہے، اینی ریلیشن بٹوین اے پرسن ٹو پرسن، ہیومن بینگ ٹو ہیومن بینگ، اس سے تعلق رکھنے والا پورا سسٹم ہوتا ہے. فریڈم آف اسپیچ، ہیومن رائٹس، ویمن رائٹس، جینڈر جسٹس، لیبر رائٹس، چلڈرن رائٹس، یہ تمام جو چیزیں ہیں جن کو ہم بڑی شان سے کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے ہم نے قرآن نے دے دیا. بالکل دے دیا، آپ نے نہیں دیا یہ سسٹم، قرآن نے دیا. آپ نے پہنچایا کہاں پر ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب لطیفے کے طور پر یہ کہتے ہیں کسی ویڈیو میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ 1400 سال سے پھر آپ کہاں جھک مار رہے تھے جب آپ کے پاس ویمن رائٹس تھے، لیبر رائٹس تھے، سارے کے سارے رائٹس تھے. ایک اسلامی ملک بتائیے جہاں ہیومن رائٹس ہیں. ایک اسلامی ملک کی تو بات چھوڑیے، آپ کا شہر میں بتا دیجئے، آپ کے خاندان میں اگر آپ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں تو اس جماعت کے اندر کیا فریڈم آف اسپیچ ہے؟ کیا ویمن رائٹس، ہیومن رائٹس کے بارے میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں دوستو. پھر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام، اسلام کا زکوٰۃ کا نظام، اسلام کا وراثت کا نظام اتنا پرفیکٹ ہے کہ مسلمان یہ سارے جو بینک ہیں پورے کے پورے ناکام ہو جائیں گے. ناکام تو ہوں گے بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آ کے پھول پہنائیں گے آپ کو کہ جی آپ کا سسٹم بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ نے پیش کہاں کیا گیا؟ پیش تو کبھی کیا نہیں زندگی میں. زکوٰۃ کے اوپر، بینک کے اوپر، لائف انشورنس کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد کا اندازہ کرنا مشکل ہے. لاکھوں میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تقریریں اور مضامین ہیں، لیکن کیا ایک بھی سسٹم آپ نے قائم کیا؟ ایک بینک قائم کیا آپ نے جو دوسرے ملکوں میں امپورٹ ہوتا؟ ایک انشورنس کمپنی اسے قائم کی جو دوسرے کنٹریز میں امپورٹ ہوتی؟ آپ کے اپنے مسلمان ممالک میں ساری باہر کی کمپنیز ہیں، مسلمانوں کی کوئی بینک یا کوئی انشورنس کمپنی کہیں دور دور تک نہیں ہے. سوال نمبر 3، اجتہاد کیا ہے؟ ان حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری کو پوری پڑھنی پڑے گی دوستو کہ قرآن کا جو الٹیمیٹ گول ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں تو اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے اس کا بدلتے ہوئے حالات میں انٹرپریٹ کر کے اس کو نافذ کرنا، یہ فقہ ہے. یا 1200-1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے جو ہمارے علماء متقدمین نے، فقہاء نے، ائمہ نے اور ائمہ سلف نے، ہمارے سلف نے جو لکھ دیا ہے، اسی لٹریچر کو لاک کر کے اصل اسلام یہی ہے، اصل وہی یہی ہے. اور ان تمام لکھنے والے بزرگوں کو جو اپنے وقت کے حالات کو دیکھ کر انہوں نے حالات کو جج کیا، قرآن و حدیث کو انٹرپریٹ کیا، لیکن اسی کو قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے وہی اسلام قرار دے دینا اور لکھنے والوں کو پیغمبروں کا درجہ دے دینا، کیا یہ فقہ ہے؟ فقہ کے معنی ہم جو سمجھتے ہیں کامن سینس. تفقہ فی الدین یہی ہے کہ قرآن و حدیث کو ہر نئے بدلتے حالات میں صحیح انٹرپریٹ کیا جائے، پرانے طریقوں کے اوپر ہمیشہ جمود نہیں تاریک کر دیا جائے. تو دوستو
آپ اگر ایک کام کریں کہ انفارچونیٹلی ہوا کیا ہے کہ اگر مسجد میں 100 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو سب کا سروے کیجئے، 99 لوگوں کو فقہ کی معلومات جتنی ہیں، حدیث کی جتنی معلومات ہیں، چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف حدیث کمزور اور ضعیف کے الزامات لگانے والے سارے احادیث ہوں، اس کی نالج ہے، تصوف کی نالج ہے، کرامات کی نالج ہے، اس پورے علم کے مقابلے میں قرآن کی نالج اس کے پاس کتنی ہے، ورڈ ٹو ورڈ کتنی آیتوں کو سمجھ سکتا ہے، یہ دیکھیں گے تو قرآن کی نالج 5-10% بھی نہیں ہے۔ یہ اس دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہمارے پاس فقہ اور تعلیم، اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز، تصوف وغیرہ کے ہر نالج ہے، لیکن اسلامک اکنامک سسٹم سمجھنے کے لیے، صحیح سود کیا ہے، صحیح زکوٰۃ کا سسٹم کیا ہے سمجھنے کے لیے یہ نالج کہیں بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 یہ ہے دوستو، سوال نمبر 5 یہ ہے کہ ہمارے پاس تقویٰ کا تصور کیا ہے؟ ہم لوگوں نے ٹریڈ سینٹرز کو، میڈیا ہاؤسز کو، فیکٹریز، انڈسٹریز کو، تمام کو کافروں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور ہم کو تقویٰ نظر آتا ہے کہ ترک دنیا کے اندر، مزدوری کے اندر، ٹیلرنگ کی چھوٹی سی دکان ڈالی، چھوٹی سی کرانے کی دکان کے لیے 5 وقت کی بس نماز ہو جائے، لباس، داڑھی، ٹوپی، ہر چیز وہ ہو جائے، اور اس کے بعد معمولی زندگی گزارنا، بینک کی لائن میں کھڑے رہنا مجبوری کی صورت میں جائز ہے، بینک کے اونر بننا آپ کے پاس جائز نہیں ہے۔ تقویٰ کا یہ تصور نے ہم کو بہت ڈیمیج پہنچایا ہے دوستو۔ اقامت دین اگر لیظہرہ علی الدین کلی، دین کو تمام ادیان پہ قائم کرو، اس کے لیے سلطنت چاہیے، حکومت چاہیے، طاقت، پاور چاہیے، یہ تمام حاصل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے یہ تمام غیروں کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو خانخواہ کے اندر، اصل اسلام خانخواہ کے اندر، مدرسوں کے اندر، امام باڑوں کے اندر، درگاہوں کے اندر، وہاں جا کے اصل اسلام کو وہ کر دیا۔ نتیجہ پوری قوم لیبروں کی، ڈرائیوروں کی، ماتحتوں کی، غلاموں کی، ابن غلاموں کی پوری قوم یہی بن گئی ہے۔ مسلم ممالک میں ٹریڈ سینٹرز ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے مسئلہ کہ اس کے جو دماغ ہیں، سی اوز ہیں، جن کے رول چلتے ہیں، وہ یا تو وہاں یہودی بیٹھے ہیں، یا عیسائی نصرانی بیٹھے ہیں، یا مشرک بیٹھے ہیں، یا پھر اسی مسلمان ملک کے ہی لوگ جو جا کے یہود اور امریکہ اور یورپ میں جو کچھ ان کو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، وہ لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ اسلامی نظام کہیں نظر نہیں آئے گا، اسلامی پولیٹیکل سسٹم، مورل سسٹم، اکنامک سسٹم کہیں نظر نہیں آئے گا۔ ان حالات میں اب آئیے ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک بات اور بتا دوں دوستو، مسلمانوں کا یہ جو 8 to 11th سینچری آفٹر ڈیتھ کا پیریڈ تھا، اس کو ہسٹری میں گولڈن پیریڈ آف اسلامک ایرا کہلاتا ہے۔ سائنس ایٹ دا پیک، جتنے ڈسکوریز ہیں، الکیما آپ نے ایجاد کی، الجبرا آپ نے ایجاد کی، ایسٹرونومی آپ نے بتائی، نیویگیشن آپ نے ایجاد کیا، میڈیسن سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے لوگوں نے ایجاد کیا 11th سینچری تک، میتھمیٹکس آپ کی دی ہوئی ہے، اور پھر اکنامکس سسٹم آپ نے دیے۔ منگول نے جو اٹیک کیے، کمبختوں نے جو مسلمانوں کے علمی خزانے کو لے جا کے دجلہ اور فرات کی دریاؤں میں ڈبا دیا۔ ایک امریکن اسکالر لکھتے ہیں کہ اگر اس لٹریچر کا 10% بھی بچ جاتا تو آج ہر 10 میں سے نوبل پرائز لینے والے 8 مسلمان ہوتے۔ آپ کا پورا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ کیوں؟ 11th سینچری کے بعد وہ کیا چیز ہوئی جس کی وجہ سے مسلمان علم سے گئے، سائنس سے گئے، میتھمیٹکس سے گئے، سب چلے گئے، جبکہ اس وقت کے مدرسے کی جو بنیاد تھی وہ حفظ قرآن تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے، وہ عربی تھے، وہ عربی سمجھتے تھے، اور اس کے بعد اسی سے آپ سائنٹسٹ بھی بنتے تھے، اسی سے ٹیچر بنتے تھے، اسی سے ایجوکیشنسٹ بنتے تھے، اسی سے اکنامسٹ بنتے تھے۔ لیکن 11th سینچری کے بعد جس چیز کی وجہ سے مسلمانوں کا وہ انٹلیکچول ایرا ختم ہوا اور جہاں سے ڈاؤن فال شروع ہوا، فقہ کا عروج وہاں سے شروع ہوتا ہے، تصوف کا عروج، شیعیت کا عروج۔ کربلا کا واقعہ اسلام کا ایک اہم ترین موڑ ہے، جہاں امام حسین کا وہ جذبہ شہادت، کفر کے خلاف، باطل کے خلاف اڑ جانا اور اپنی جان دے دینا، یہ ایک بہترین ہمارے لیے مشعل راہ بنتا تھا۔ لیکن وہ لیسن تو پتہ نہیں تاریخ میں کہاں گم ہو گیا، ان کو کیسے شہید کیا گیا، کیسے پیاسا رکھا گیا، ان کی بیوی، ان کے بچوں کو، 70 آدمیوں کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، وہ ایکتا کپور کے ڈراموں کی طرح رونے پلانے اور عجیب عجیب داستانیں، کہیں گھوڑا بھی رو رہا ہے، کہیں یہ ہو رہا ہے، کہیں ہو رہا ہے۔ یہ مذہب جب آپ نے لا دیا پورا کا پورا، اور اصل امام حسین کی شہادت کا جو لیسن تھا وہ چلا گیا، تو
تو فقہ کا عروج، تصوف کا عروج، یہ شیعیت کا عروج اور دوسرے کئی اس کے اندر معتزلہ بھی آتے ہیں، خوارج بھی آتے ہیں، ان تمام چیزوں نے آج تک ان کا خاتمہ نہیں ہوا، بڑھتے چلے گئے۔ 150 ہجری تک کے کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی حنفی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے 200 ہجری میں، پھر 300 ہجری میں یہ گروہ بنتے 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 آج ہزاروں کی تعداد تک پہنچ گئے۔ نتیجہ آپ فائنانس میں، اکنامی میں زیرو، پولیٹکس میں آپ کچھ بھی نہیں، آپ کے امیر ترین ملک امریکہ اور یہودیوں کے بہترین غلام، ان سے دوستی اور ان سے ہاتھ ملانے کے اوپر آپ کو بہت فخر ہے۔ دس از اوور ٹریجڈی۔ دوستو اب آئیے سوال نمبر 6 کی طرف، کیا لائف انشورنس میں سود ہے؟ دوستو پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود کی کیا شکل تھی۔ قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا ہے، اللہ سے جنگ قرار دیا ہے، ماں سے زنا کرنے کے برابر جرم قرار دیا ہے، وہ سود کیا وہ وہی سود ہے جو اس لائف انشورنس اور بینک میں ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سود کی آیتیں عہد رسالت کے آخری دور کی آیتیں ہیں، اس سے پہلے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریح ایکسپلین کرتے آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین نہیں کی ہیں، جو علماء ضد کرتے ہیں کہ حرام ہے، انشورنس حرام ہے، بینک حرام ہے، وہ اس کا توضیح مختلف اپنے اپنے طور پر اس کو منوانے کے لیے اس کو یوز کرتے ہیں۔ جبکہ ابن کثیر نے، ابن ماجہ نے اور ابدار السلام ریاض سے جو شائع ہوئی ہے کتاب ڈاکٹر محمد سلابی کی سیرت عمر فاروق، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس میں اسی واقعے کو حضرت عمر کے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن حضرت عمر کی بات میں جو ایک بہترین اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ سود کا ایسا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، اور ہم جو مطلب سمجھتے ہیں کہ سود یہ ہے کہ غریب آدمی جو صدقہ اور خیرات جس کو دینا چاہیے اس سے سود وصول کرنا، اس کی مجبوری کا ایکسپلائٹیشن کرنا، یہ سود ہے۔ اور علامہ ابن قیم نے سورہ مائدہ کی آیت 101 یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم کی تفسیر میں جو کثرت سوال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ سود سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس کا سود سے وہ مطلب تھا، یہ جو بحث ہے، یہ حجت ہے، یہ ساری کثرت سوال کے ضمن میں آتی ہے۔ بہرحال مختصر یہ کہ سود کا ایسا معاملہ ہے کہ ہر دور میں اس کے تقاضے بدلیں گے اور اس دور میں سود کا ڈیفینیشن بدلے گا۔ سوال نمبر 8 یہی ہے کہ سود کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھار میں سود ادھار میں ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہینڈ ٹو ہینڈ لون میں بھی سود ہوتا ہے، لیکن وہ جو ایکسپلینیشنز ہیں، گیہوں کے بدلے گیہوں، چاول کے بدلے چاول، سیب اور سونا وغیرہ وغیرہ، یہ اتنی کمپلیکیٹڈ بحث ہے کہ خود علماء یہ بتا نہیں سکتے کہ کون سا والا سود لائف انشورنس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے دوستو؟ جو عام فہم تعریف ہونی چاہیے تھی سود کی، وہ ذہنوں سے وہ ہو جاتی ہے، لوگوں کے ذہن کے اندر یہی بڑھ جاتا ہے کہ نہیں فلاں عالم نے بولے تھے حرام ہے لائف انشورنس لہذا حرام ہے۔ بابا کس تعریف کے تحت ہے یہ وہ بتا نہیں سکتے۔ پھر کاروباری سود اور غریب، اور اگر آپ سورہ بقرہ کی آیاتیں دیکھیں جتنی 267 سے 81 تک کی، یہ پورے جس میں آیت حرمت سود بھی آتی ہے، آپ پورے پڑھیے تو سود بمقابل زکوٰۃ و انفاق آیا ہے۔ کاروباری سود کا معاملہ کچھ اور ہے، انشورنس کاروباری سود کے اندر آتا ہے، بینک کاروباری سود میں آتا ہے۔ کوئی 10-15 ہزار روپے کا لون مانگنے کے لیے بینک کو نہیں جاتا ہے دوستو، 10-15 ہزار کے تو وہ آدمی مانگتا ہے جو واقعی نادار آدمی ہے۔ اور اگر اس کو سود کو ڈیفینیشن صحیح طور پر نہیں سمجھے، اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں نے سود کے ڈیفینیشن کو صحیح طور پر نہیں سمجھنے کی وجہ سے صدیوں کے اندر کتنے ہزارہ کروڑ کا نقصان کیا ہے اور مزید کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے سٹی میں، کسی بھی سٹی میں سب سے زیادہ ٹھیلے والے ہوتے ہیں مسلمان۔ یہ 5,000-10,000 روپئے ڈیلی کسی ساہوکار سے، کسی مہاجن سے، کسی مارواڑی سے لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کاروبار کر کے اس کا پیسہ واپس کرتے ہیں اور اس کو 1,000-2,000 جو بھی طے ہوا ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ مسلمان کے نزدیک حرام ہے، یہ سود ہے، لہٰذا مسلمانوں نے ڈے ون سے یہ کیا، اپنا پیسہ پورا جائیداد خریدنے میں لگا دیا، اپنا پیسہ گولڈ خریدنے میں لگا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ مہاجن نے ان کو اپنا زمین بیچ کر ان سے 10 لاکھ روپے لیے اور یہ ڈیلی محنت کرنے والوں کو پیسہ دے کر اس سے اپنا بھی
سود حاصل کرتے رہا، اور اس کے بعد جب اس کے پاس 30 لاکھ 40 لاکھ جمع ہو گئے تو یہ اسی مسلمان کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بھائی تم نے مجھے 10 لاکھ میں بیچی، میں نے تم کو 10 لاکھ میں بیچی تھی، چلو 20 لاکھ لے لو مجھ سے، میری جائیداد واپس بھیج دو۔ گولڈ بیٹیوں کی شادی میں چلا گیا، اور وہ سارے مسلمان جو اس چیز کو بھاگ رہے تھے کہ سود کی وجہ سے، اگر آپ اس ساہوکار کی مہاجن کی جگہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے، کوئی فکس کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کر کے حلال دائرے کے اندر کام کرتے، تو پھر آپ کے مسلمان بھائی بھی ترقی کرتے، آپ بھی ترقی کرتے۔ لیکن آپ نے خود چھوڑا ہے دوسرے لوگوں کو کمانے کے لیے، نتیجہ یہ کہ ساری قوم بھیکاری ہے۔ کیوں؟ سود کا ڈیفینیشن آج تک آپ نے صحیح طور پر سمجھا نہیں۔ سوال نمبر 9 کہ ایک واقعہ آپ کو کتاب میں بہت تفصیل سے ملے گا، پڑھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں میں 1 اونٹ لے کر 2 اونٹ واپس کرتے تھے، یہ حرام نہیں ہے۔ عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فصل کے لیے لوگوں کو پیسہ دیتے تھے اور ڈبل فصل واپس کرتے تھے، وہ حرام ہو گئی۔ اس کی کیا وجہ ہے دوستو؟ سوال نمبر 10، مدینہ میں جب سود حرام ہوا، مکہ میں حرام نہیں ہوا تھا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عثمان غنی، خالد بن ولید، ان تمام کا وہ سود کا کاروبار تھا کہ یہ کھجور کی ہو، گیہوں کی ہو، کوئی بھی فصل ہو، اس کے لیے پیسہ دیتے تھے اور فصل کا بڑا حصہ لے لیتے تھے، اور اگر وہ واپس کرنے کے قابل نہیں ہوا تو پھر دگنی تگنی اماؤنٹ وصول کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے لیے وہ آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ 3 4 گنا سود مت لو۔ بالکل ہی حرام نہیں ہوا، لیکن سود کو کم کرو بول کے۔ تو اب آئیے جو بہت اہم سوال ہے کہ مسلمان ملکوں میں اور دارالحرب میں سود کے کیا معاملات مختلف ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ غیر مسلم ملک اگر وہ دارالحرب کی تعریف میں آتا ہے تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ لا ربا بین المسلم والکافر فی دار الحرب، لیکن اس حدیث کو مسلمان ملکوں کے علماء کی کثیر تعداد مانتی نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اس حدیث کو مانتے ہیں۔ اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے بینکوں کا اور انشورنس کا سود حلال کیا ہے، اور پھر ان کی تائید میں آپ کو کئی علماء اس کتاب میں مل جائیں گے۔ آپ کو دارالعلوم وقف دیوبند کے مفتی محمد سعید صاحب، ظفیر احمد صاحب، سر سید احمد خان، مناظر احسن گیلانی علیہ الرحمہ، عادل اصلاحی شیخ عادل اصلاحی سلفی، اور ایسے کئی نام ملیں گے آپ کو جو اسی تائید میں ہے کہ مسلمان ملکوں میں دارالحرب کے اندر، اب دارالحرب کا ڈیفینیشن بہت لمبا ہے، بحث بہت لمبا ٹائم چاہیے، مختصر طور پر یہ سمجھ لیجئے آپ کہ وہ ملک، حرب کے معنی یہ مت سمجھیے کہ جنگ، یہاں پر سرکشی کے معنی آتے ہیں کہ جیسے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے جنگ کرنے کا کلاشنکوف یا بندوق یا ایکسپلوژن کا نام نہیں ہے جنگ، حرب وہ بھی ہے، حرب یہ ہے اللہ سے سرکشی کرنا۔ تو دارالحرب اس کو کہتے ہیں جہاں پر نمبر 1 مسلمان کی جان، مال اور عزت محفوظ نہ ہو، 2 حاکم غیر مسلم ہو، نمبر 3 شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہوتے ہوں۔ جامع نظامیہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ جو تیسری شرط ہے کہ شریعت کے مطابق جہاں فیصلہ نہیں ہوتا ہو دارالحرب قرار دینے کے لیے، یہ بھی کافی ہے۔ دیوبند کا معاملہ یہ ہے کہ دیوبند کے 2 گروہ ہیں، ایک گروہ نے کہا بالکل ناجائز، ایک گروہ نے کہا کہ جو مجاہد الاسلام خاتمی صاحب کا 1994 کا یہ مجلہ ہے، انہوں نے 2 سال ایک ہی ٹاپک پہ کانفرنس کی تھی جس میں 55 علماء انکلوڈنگ خالد سیف اللہ رحمانی نے دستخط کیے ہیں کہ طوع الخطورات یا دفع ضرر کے تحت اس کو اجازت دی جا سکتی ہے اپنی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے لیے، انشورنس کی انہوں نے اجازت دی ہے۔ اب بچتے ہیں اہل حدیث یا سلفی، ان میں بھی 2 گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو سعودی عرب میں چونکہ انشورنس بزنس سب سے ہائیسٹ پروفٹ دینے والا بزنس کار انشورنس، میڈیکل انشورنس، جنرل انشورنس، لائف انشورنس ہے، تو اس میں رائل فیملی کا اور دوسرے ریچ عربس کا ملینز اینڈ بلینز آف ریال لگا ہوا ہے، تو ہر کمپنی کو مانیٹرنگ کرنے کے لیے، گورننگ کرنے کے لیے علماء ہی کا بورڈ بیٹھا ہے۔ وہ بھی علماء ہیں جو نہ صرف اس کی اجازت دے رہے ہیں بلکہ اس کو گورن بھی کر رہے ہیں، اس کو سپروائز بھی کر رہے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں، ان کے نزدیک یہ جائز ہے۔ لیکن علماء کا اہل حدیث یا سلفی علماء کا دوسرا گروہ جو شیخ عبدالعزیز بن باز علیہ الرحمہ یا شیخ فوزان یا شیخ عثیمین، جس کو آپ ان کے تمام فتووں کو، ان کی ایک سائٹ ہے www.islam-qa.com islam_answers.com، اس پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ شیوخ نے
کار انشورنس حرام، میڈیکل انشورنس حرام، لائف انشورنس بالکل حرام، جنرل انشورنس بالکل حرام، مکمل حرام قرار دے دیا ہے۔ سوال نمبر 12 وہی ہے کہ دارالحرب کیا ہے؟ تو دوستو دارالحرب کا میں نے بتا دیا، ہر مسلک کے علماء کا ڈیفینیشن الگ ہے، لیکن اس بحث میں مت پڑیے، اتنا کافی ہے کہ جہاں مسلمان کا جان مال اور عزت حفاظت سے نہیں ہے، اور جہاں شریعت یا اسلام کا قاضی فیصلے نہیں کر سکتا، دیٹ از کالڈ دارالحرب۔ اور دارالحرب کے اندر ربا اور شرط جو لگانے کا واقعہ بہت تفصیل سے ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے میں بتا نہیں سکتا، لیکن اس کتاب میں پورا تفصیل ملے گی آپ کو، اس کو پڑھیے آپ۔ اور ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کے لٹریچر کو پڑھے بغیر آپ نہ سود سمجھیں گے، نہ لائف انشورنس سمجھیں گے، نہ قمار کیا ہے، غرر کیا ہے، نہیں سمجھ سکیں گے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی ابھی زندہ ہیں، اور وہ امت مسلمہ کا ایک اتنا بڑا علمی ایسٹ ہیں کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج دنیا کے کئی اسلامک یونیورسٹیز میں، یا اسلامی یونیورسٹی نہ بھی ہو لیکن اسلامک اکنامکس پڑھائی جاتی ہو تو اس کے سلیبس میں ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی کتابیں ہیں۔ اور پھر ان کو اسلامی دنیا کا جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے کنگ فیصل ایوارڈ، وہ ایوارڈ سے نوازا گیا ہے اسلامی معاشیات میں۔ ان کی جو کتاب ہے اسلامی معیشت میں، اس کو آپ اگر پڑھیں گے تو اس چھوٹی سی کتابچے میں بڑے ضخیم کتابوں کا مواد آپ کو مل جائے گا۔ جو سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، سب سے پہلے تو یہ سوال ہے ان کا، جو ہمارا سوال نمبر 14 ہے، سمجھ لیجئے سوال نمبر 13 ہے کہ وہ کیا ٹیکنیکل بنیادیں ہیں، ٹیکنیکل فاؤنڈیشنز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کیپیٹلسٹ یا کمیونسٹ یا سوشلسٹ غلط اور باطل نظام ہونے کے باوجود مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ٹیکنیکل بنیادیں ہیں جو نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی معاشی نظام، اسلامک اکنامک سسٹم، اسلامک بینکنگ سسٹم یا اسلامک انشورنس سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں، برحق ہونے کے باوجود بھی کھڑا نہیں ہو پایا۔ دوسرا سوال جو ہمارا سوال نمبر 14 ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب ہی کی روشنی میں، کہ لائف انشورنس نئے دور کی پیداوار ہے، کیا پرانے دور کی فقہ آج گائیڈ کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے دوستو، کیونکہ فقہی اصول و ضوابط یا اس معاملے میں 17th-18th سینچری کے جتنے علماء نے بینکوں اور انشورنس کے بارے میں جو کچھ کہا، اور اسی کو ہم ریپروڈیوس کر رہے ہیں، ہر سال کاپی پیسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اس وقت کے چلن کو سامنے رکھ کر، اس وقت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے قرآن و حدیث کو انٹرپریٹ کیا اور قرآن کے الٹیمیٹ گول کو سمجھا۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کہتے ہیں کہ قرآن کا الٹیمیٹ گول، شریعت کا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ بیفور یو گیو اینی فتویٰ تھنک کہ اس چیز سے سوسائٹی کو فائدہ ہوگا یا نقصان، کسی کی حق تلفی ہوگی یا کسی کو فائدہ پہنچے گا، انصاف بڑھے گا یا اس سے ناانصافی بڑھے گی، اس پرنسپل کو سامنے رکھ کر پھر فقہی اصول بنائے جائیں۔ پہلے ہی اگر فقہی اصول بنا لے کے اگر آپ کام کریں گے تو پھر ہر چیز ناجائز، ہر چیز حرام کے فتوے لگاتے اسٹامپ مارتے چلے جائیں گے آپ کا۔ اس چیز کی لیکنگ ہے۔ اب اس کو اوورکم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ علماء اس دور میں سب سے پہلے اکنامک اور کامرس کو اپنے مدرسوں کے نصاب میں داخل کریں۔ علماء کو ایکسپرٹ بننا پڑے گا، اس کے لیے اگر ان کو بینک اور انشورنس کی نوکری کرنا پڑے تو کرنا پڑے گا، تاکہ اسلامی قرآن و حدیث کے اصل منشا کو، فقہ کے اصل منشا کو صحیح طور پر اپنے حالات میں انٹرپریٹ کریں، کیونکہ اب حالات بدل گئے، آبادی بدل گئی، سورس آف انفارمیشن بدل گیا، سورس آف ٹیکنالوجیز بدل گئے، ٹیلی کمیونیکیشن کا سسٹم بدل گیا، پورے سسٹم بدل گیا ہے۔ اب اس میں پرانے دور کی فقہ نہیں چل سکے گی، نئے دور کے حالات میں نئے طریقے سے آپ کو سب کچھ ڈیزائن کرنا پڑے گا۔ اور ایک طرف تو علماء کو خود سیکھنا پڑے گا، ایکسپرٹ بننا پڑے گا، دوسری طرف یہ یونیورسٹی اور کالجز سے جو ایکسپرٹس آ رہے ہیں، بینکنگ کے ایکسپرٹس، کامرس کے، اکنامک کے ایکسپرٹس، ان کو علماء کے صحبت میں بیٹھ کر اسلام کی شریعت کی منشا، الٹیمیٹ گول کو سمجھنا پڑے گا۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ علماء جو نکل رہے ہیں مدرسوں سے، ان کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جو نصاب، کیا ہے وہ نصاب، میں پچھلے کمانڈمنٹ میں بتا چکا ہوں، 50% وہ فقہ جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے وہ پڑھ کر آ رہے ہیں، یہ لوگ پڑھ کر آ رہے ہیں، یا وہ صرف و نحو یا فارسی زبان پڑھ کر آ رہے ہیں، یا وہ منطق پڑھ کر آ رہے ہیں۔ یہ فقہ جو مکمل اسلام ہے، اسی کے اندر اکنامکس بھی ہے، اس میں وراثت بھی ہے، اسی کے اندر پولیٹکس بھی ہے، اسی کے اندر تمام سوشل سروسز ہیں، لہٰذا اب آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو چاہیے وہ آئیں۔ دوسری طرف ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سپریارٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ یہ علماء کیا لیڈ کریں گے، کیونکہ ہم بینکوں میں کام کرتے ہیں، ہم ایکسپرٹ ہیں، ہم کو تو ہزاروں میں تنخواہ ملتی ہے، لہٰذا وی آر سپیریئر۔ کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگ
کچھ ماڈرن ایجوکیشن کے لوگ خالد سیف اللہ رحمانی صاحب فلاں فلاں کے پاس جا کے کچھ سیکھ لیتے ہیں، ان سے کچھ نوٹس لے کے انہوں نے کتاب تیار کر دی. دوسری طرف علماء میں بھی کچھ ایسے مصلح قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں جو ایسے ماڈرن ایجوکیٹڈ لوگوں سے کچھ انفارمیشن لے کر کچھ کتاب لکھ دی انہوں نے انشورنس کے اوپر اور سود کے اوپر. لیکن اوور آل سچویشن یہ ہے کہ علماء کا احاطہ، علماء کا پھیلاؤ شرنک ہوتا جا رہا ہے بہت تیزی سے. ماڈرن ایجوکیشن کا زور اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ پوری امت کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم کی طرف بڑھتی جا رہی ہے. اسلامی معاشی نظام بہت جلد ایک دور آئے گا کہ دوربین لے کے ڈھونڈنے کے تو کہیں نہیں ملے گا. دوستوں سوچئے آپ لوگ. یہ پھر سوال نمبر 15، کیا انشورنس کرانا ضروری ہے؟ مت کرائیے. انشورنس نہیں ہوگا تو فیکٹری نہیں ہوگی، انشورنس نہیں ہوگا تو انڈسٹری نہیں ہوگی، نوکریاں کہاں سے ملیں گی لوگوں کو؟ لوگ ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں ان کو جابس کون دے گا؟ پھر ان کا چھوڑیے، آپ ہاسپٹلس ہیں آپ کے، آپ اگر دواخانے میں چلے جائیں تو 2 لاکھ 4 لاکھ کی تو آپ کو 2-4 روز کے اندر وہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ تھپڑ مارنا، 2-4 لاکھ کہاں سے لائیں گے آپ؟ کار کا ایکسیڈنٹ ہو تو کہاں سے لائیں گے آپ؟ پوری لائف ٹھپ ہو کے رہ جائے گی. سوال نمبر 16 یہ ہے دوستو کہ انشورنس کیا ہے؟ انشورنس بہت سمپل، اس کو پول آف انویسٹمنٹ کہتے ہیں کہ 4 دوست اگر مل کے بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگ 1-1 ہزار روپئے یا 5-5 ہزار روپئے مہینے کے ڈالیں گے، اور اگر ہم میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جائے، نقصان ہو جائے تو ہم وہ پیسہ اماؤنٹ اس کے حوالے کریں گے. تو 4 لوگوں کے 5-5 ہزار 20,000 روپئے، اگر فرض کریں سال کے اندر یہ پورا بنتا ہے 60,000 سم تھنگ. اگر فرض کر لیں کہ یہ 4 کی جگہ 8 ہو جائیں تو سارے کے سارے 2,500 ڈالیں گے. اگر یہ 16 ہو جائیں گے تو 1,1500 ڈالیں گے. اس طرح اگر یہ پول بڑھتا رہا تو دوسری طرف اماؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا. ایک دوسرے کی ہیلپ، یہ کوآپریٹو سسٹم ہے کہ بیت المال کی ہی طرح ہے. اب اس وقت حلف الفضول یا چارٹر آف مدینہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے. اصول وہی ہے کہ اگر کوئی ایک قبیلے کے آدمی سے قتل ہو جائے اور وہ خون بہا یا بلڈ منی نہیں دے سکتا ہے تو تمام قبائل مل کر پے کریں گے. بیسک کانسیپٹ اسلام کے سوشل سسٹم نے، اسلام کے بیت المال کے سوشل سیکورٹی سسٹم نے یہ ہم کو دے دیا. یہ پول ہے. اب سوال نمبر 17 یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں انشورنس جوا ہے. ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی تو اس کو بالکل فلیٹلی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور اگر آپ کامن سینس، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ فقہ کامن سینس کا نام ہے، آپ کامن سینس کو غور کریں تو جوے اور انشورنس دونوں میں رسک ہے. رسک کے بغیر تو دنیا کا ویسے بھی کوئی کام نہیں ہے. لیکن جوے کا جو رسک ہے وہ ہوس کے لیے، تفریح کے لیے، مستی کے لیے ہے. انشورنس میں جو رسک ہے وہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے ہے. دوسرا، جوے سے سماج کو نقصان ہوتا ہے. خاندان نہیں، پورا خاندان کے، سوسائٹی کے کئی لوگ برباد ہوتے ہیں. انشورنس سے آپ کسی فیکٹری جس کی جل گئی تھی اس کو دوبارہ کھڑے ہونے کا موقع ملا، اس سے پوچھئے، یا جس کو کار ایکسیڈنٹ میں فائدہ ہوا اس سے پوچھئے، یا کسی ایسے گھر میں جہاں گھر والا مر گیا تھا لیکن اس خاندان کو 50 لاکھ روپے کی مدد ملی، ان سے پوچھئے کہ اس سے سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان. آپ کس بنیاد پہ جوا کہتے ہیں؟ کم از کم ہماری سمجھ سے باہر ہے. کامن سینس کا تو ہے ہی نہیں سب بات. یہ پھر جوے کے اندر ایک برائی نہیں، کئی برائیاں، شراب شامل ہوتی ہے، سیکس شامل ہوتا ہے، ناچ گانے شامل ہوتے ہیں. لیکن انشورنس کے نتیجے میں آدمی کو کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، اس کی محنت اور اس کی لگن ڈبل ہو جاتی ہے. جوا ایک ایسا رسک ہے جو ڈیلیبریٹلی لیا جاتا ہے. اگر وہ نہیں لے گا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن انشورنس کے اندر اگر وہ رسک نہیں لے گا تو بہت بڑا نقصان ہوگا. ہے وہ نہیں لے کوئی بات نہیں، لیکن پھر اس کے بعد نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر نیت بھی تو بہت اہم ہوتی ہے. جوا کھیلنے والے کی نیت یہ ہے کہ میں امیر بن جاؤں. 10 لوگ کھیل رہے ہیں تو 9 ڈوبیں تو ہی اس کا فائدہ ہوگا، کیونکہ رسک جوے میں ایک آدمی کی جیت سب کی ہار کی شرط پر ہوتی ہے. لیکن انشورنس کا معاملہ یہ ہے کہ نقصان کسی کا نہیں ہوتا. یہ پول ہے، باری باری سب کا فائدہ ہو جاتا ہے. آج جیسے کوئی میت کو گزرتی ہوئی دیکھتے خیال آتا ہے کہ میں بھی ایک دن ایسے ہی مرنے والا ہوں، ویسے ہی کوئی دکان جل گئی، کہیں کوئی نقصان ہو گیا، فساد ہو گیا، بی جے پی، RSS آج کل آپ مسلمان علاقوں کو کیسے کیا کر رہی ہے آپ کو جانتے ہیں. یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک کو کمپنسیشن ملتا ہے. آج آپ نے پریمیم دیا، آپ کو 2 سال 4 سال آپ کے پریمیم کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ سمجھتے ہیں پریمیم خواہ ڈوب گیا، 6ٹھے سال آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. تو یہ جو انشورنس ہے اس کا جوے سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے دوستو، بالکل ان لاجیکل بات ہے یہ. پھر سوال نمبر 18،
کیا ایوری ایڈیشنل اماؤنٹ سود ہے؟ کیا ہر وہ اضافی رقم جو زیادہ آ رہی ہے وہ سود ہے؟ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم پیسہ تو کم دیے، انشورنس والے زیادہ کہاں سے پے کر رہے ہیں لوگ؟ میرے دوستوں، انفلیشن کا پوائنٹ ایک ہے کہ ایک 10,000 روپے کا اماؤنٹ آج سے 10 سال 20 سال پہلے اس کی ویلیو کیا تھی، آج کے 10 سال 20 سال بعد اس کی ویلیو کیا ہے، کیا ہوگی؟ اس کو کہتے ہیں انفلیشن۔ یہ جو آپ کو زیادہ پیسہ مل رہا ہے، آپ نے بھرے تھے 15 لاکھ، ملے آپ کو 25 لاکھ، اس میں پہلا فیکٹر کمپنسیشن آف انفلیشن ہے۔ دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ جس جگہ پیسہ رکھایا آپ نے، وہ انشورنس کمپنی اگر وہ پیسہ آپ کا بند رکھتی، آپ جب مانگنے جاتے دیتی، تو وہ دینے پیسہ نہیں ہوتا اس کے پاس، تنخواہیں کہاں سے لا کے دیتے وہ لوگ۔ پھر سیکنڈ، پیسہ اس طریقے سے ان یوز رکھنا، وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ رکھنا، یہ تو کرائم ہے، بہت بڑا کرائم ہے۔ پیسہ جب تک کہ پیسے کو پروڈیوس نہ کرے، وہ پیسہ رسٹڈ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو انویسٹ کر رہے ہیں ان کو پیسہ بھی آ رہا ہے، ان کو پروفٹ آ رہا ہے، اس پروفٹ میں آپ کا شیئر ایک بالکل نیچرل بات ہے دوستوں۔ پھر تیسری بات یہ ہے، لائف انشورنس کی تجارت نہیں کر رہے آپ، کوئی قرض نہیں دے رہے، یہ قرض کا کانٹریکٹ نہیں ہے۔ لائف انشورنس کا کانٹریکٹ قرض کا کانٹریکٹ نہیں کہ آپ سود لے رہے ہیں اس سے، نہیں، یہ کچھ اور کانٹریکٹ ہے، اس کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کیا زندگی کی قیمت دے رہے ہیں، یہ سوال نمبر 19 ہے۔ دوستو، زندگی کی قیمت تو کوئی بھی طے نہیں کر سکتا، ہوتی ہی نہیں زندگی کی قیمت۔ لوگ منہ اٹھا کے بول دیتے ہیں کہ یہ زندگی کی قیمت ہے، یہ مرنے کی، یہ موت کو ٹالنے کی یہ لوگ گارنٹی لے رہے ہیں۔ دوستو، یہ گارنٹی لیتا ہے کسی مرنے والے کی زندگی نہیں بچائے گا، نہیں بچا سکتا کوئی بھی، لیکن مرنے کی صورت میں اس کی فیملی کو جو فائنینشیل ڈیمیج ہوگا، جو وہ اس کو پورا کرنے کی سیکیورٹی لیتا ہے وہ، تاکہ ان کو بھیک مانگنا نہ پڑے، گھر بیچنا نہ پڑے، جو میں آغاز میں بگننگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ زندگی کی قیمت نہیں دیتا، نہ یہ زندگی موت کو ٹالتا ہے، بلکہ کسی کی موت کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات کو کسی حد تک، جس میں خود انشورنس کروانے والا راضی ہے، اس حد تک وہ کمپنسیٹ کرتا ہے۔ پھر سوال نمبر 20 یہ کہ انشورنس کمپنی خوب کماتی ہے۔ یہ ہماری مینٹالٹی ہے۔ ہم کوئی نئی بریانی کے ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہیں تو کھانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ انہیں کتنا کما رہا ہوں گا، ایک بریانی پہ، ایک چائے پہ کتنا پیسہ کما رہا ہوں گا۔ اور جماعتوں میں یہی ہوتا ہے کہ کون کتنی جماعت کیا لوٹ رہی ہے۔ پولیٹیکل پارٹیاں سب سے پہلے یہ سوچتی ہے کہ کس نے کتنے کینڈیڈیٹ کو ایم ایل اے کے ٹکٹ دیے، کارپوریٹر کے ٹکٹ دے کے کتنے پیسے وصول کرے۔ یہ مجبوری ہے، یہ مینٹالٹی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے سامنے والے کا کیا پروفٹ آ رہا، کتنا کما رہا، انہیں اس پہ نظر جاتی ہے۔ کتنا کما رہا ایک لمبی بحث ہے وہ۔ میں اتنا عرض کر دوں کہ اگر فرض کریں کہ وہ 95% پورا کھا رہے ہیں لوگ پروفٹ میں، صرف 5% ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ جس کو 5% مل رہا ہے، وہ 2-4 لاکھ روپے جو میڈیکل انشورنس کے بچا لیا اس نے، یا جس نے کار ایکسیڈنٹ میں سروائیو کرا، یا جس کے گھر کو مرنے کے وجہ سے مدد پہنچی، ان سے پوچھئے یہ 5% بھی ان کے لیے وہ 95% سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور دوسری بات، وہ نقصان بھی اٹھاتی ہیں۔ اگر کوئی مکہ میں کرین گر گیا انسیڈنٹ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنا بڑا نقصان ہوا ہو، 400 ملین 400 ملین ریال کا نقصان ہوا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی کار کریش ہو گئی، کوئی پلین کریش ہو گیا، نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر کچھ نہیں ہوا، فائدہ ہوتا ہے۔ پھر سوال نمبر 21 یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غش ہے، غبن ہے، چیٹنگ ہے۔ چیٹنگ بالکل ہے دوستو، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے، مسجد بھی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں چیٹنگ اور دھوکے بازی نہ ہوتی ہو۔ لوگ چپل چراتے ہیں، پاکٹ مارتے ہیں۔ اور انشورنس میں یہ ہوتا ہے کہ سیلس مین اپنے زیادہ کمیشن کے لیے غلط پالیسی بیچ کے چلا جاتا ہے۔ لائف انشورنس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ لائف انشورنس کو غلط انفارمیشن دیتے ہیں، عمر غلط بتاتے ہیں، صحت غلط بتاتے ہیں۔ اوورآل قانون اس کے پیچھے ہے، اس میں لائف انشورنس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جیسے مسجد کے اندر اگر کوئی غلط حرکت ہو، مسجد کو بند نہیں کیا جا سکتا، ویسے لائف انشورنس کو بند نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 22 یہ ہے کہ غرر، لوگ کہتے ہیں کہ لائف انشورنس غرر ہے، یعنی انسرٹینٹی ہے اس میں۔ بھینس پانی میں ہے، اس کے اوپر پیسہ لگا دے رہے۔ اگر کوئی پریگننٹ ہے تو اس کے اوپر بچہ ہے یا بچی ہے، نر ہے یا مادہ، اس کے اوپر پیسہ لگا دے رہے ہیں۔ میچ کون جیتے گا نہیں معلوم، رن کون کتنے بنائے گا نہیں معلوم، یہ بیٹنگ ٹائپ کا ہے۔ دوستو، انسرٹینٹی بالکل ہے، یہ حرام ہے یہ۔ لیکن لائف انشورنس کے اندر انسرٹینٹی کچھ نہیں ہے، اس میں ہر چیز واضح ہے کہ اگر آپ زندہ رہیں گے تو آپ کو یہ اماؤنٹ ملے گا، مر جائیں گے تو آپ کو یہ اماؤنٹ ملے گا، ایکسیڈنٹ کی ڈیتھ ہوگی تو یہ اماؤنٹ ملے گا۔
एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। मुझे ईरान के एक बड़े आलिम दीन याद आ रहे हैं कि सैयद मोहम्मद सादिक अल हुसनी और रोमानी, नज़ातुल्लाह सिद्दीकी साहब ने इनको कोट किया। इन्होंने कहा कि गरर तो अक़द निकाबी है, क्योंकि आप इसमें भी अनसर्टेनिटी है कि पता नहीं बीवी कैसे निकलेगी, पता नहीं शौहर कैसे निकलेगा। हम जब सऊदी अरब में थे तो 3 बातें मजाक से कहते थे कि बहुत बड़ा रिस्क है, गररी है कि 3 लोगों पे कभी एतबार नहीं किया जा सकता। नंबर 1 दामाद, नंबर 2 बहू, नंबर 3 सऊदी कफील। इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कैसे निकलेंगे। ये गरर की मिसाल है। सवाल नंबर 23 ये है दोस्तों कि लोग कहते हैं ये तवक्कुल के खिलाफ है, यानी कि आप कुछ मत करो, मर जाएंगे तो अल्लाह चलाएगा घर आपके। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। एक सहाबी ऊँट की रस्सी बांधे बगैर जा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये इसको रस्सी क्यों नहीं बांधी? उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह मैं तवक्कल करता हूँ अल्लाह पे। कहा कि नहीं, तवक्कल ये है कि तुम पहले ऊँट को रस्सी बांधो फिर तवक्कल करो। आप वैक्सीनेशन लेते हैं जबकि बच्चे को पोलियो वगैरह कुछ हुआ ही नहीं, आप क्यों दिला रहे हैं वैक्सीनेशन वगैरह? हुकूमत फायर ब्रिगेड हज़ारों करोड़ों रुपए खर्चा करके जो फायर ब्रिगेड रखती है कि अगर आग लग जाए, आग लगी नहीं तो क्यों कर रहे हैं आप? ये सब चीज़ें दोस्तों, ये चीज़ आपको पहले से ही किसी चीज़ का तवक्कुल ये नहीं है कि मुकम्मल हो जाने के बाद लोग क्या ये लोग चाहते हैं कि जब मौत यकीनी हो जाए तो इंश्योरेंस के पास जाएं, एक्सीडेंट हो जाए तो इंश्योरेंस के पास जाएं? क्या इंश्योरेंस कंपनी पागल है जो ऐसे वक्त में आपकी मदद करेगी? नहीं दोस्तों, तवक्कुल ये है कि पहले से इंतज़ाम करना। सवाल नंबर 24 ये है कि लोग कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, अल्लाह की तक़दीर के ख़िलाफ़ है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि क्या दवा, दुआ और एहतियाती तदाबीर करना अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, तक़दीर के ख़िलाफ़ है? आपने कहा कि ये भी चीज़ें तक़दीर ही से हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर तो कोई मर नहीं सकता। लेकिन ये अल्लाह ही की मर्ज़ी है कि पहले से बंदोबस्त कर लिया जाए, वरना अल्लाह की मर्ज़ी तो ये थी कि आँख ऐनक के बगैर रहें आप, ये अल्लाह की दी हुई कुदरती बीनाई, कुदरती विजन ऐसे ही रहे। लेकिन आप अल्लाह के इस फैसले के ख़िलाफ़ जा रहे हैं कि अल्लाह ने जो ग्रेजुअली इस बीनाई को कम किया, आप ऐनक लगा के अल्लाह के फैसले को तोड़ रहे हैं। क्या ये सही है? नहीं है दोस्तों। लाइफ इंश्योरेंस भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है। फिर सवाल नंबर 22 ये है कि लोग समझते हैं ज़िंदगी की ज़मानत ले रहे। दुनिया का कोई लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं कहेगा कि हम मौत को टाल सकते हैं, हम ज़िंदगी की ज़मानत दे सकते हैं। ज़मानत का गलतफहमी इसलिए है कि अरबी में इंश्योरेंस का तर्जुमा अत्तामीन अलल हयात है। तामीन के माने ज़मानत, ज़िंदगी की ज़मानत। इंश्योरेंस जो लफ्ज़ है ये भी इंश्योर, ENSURE या INSURE, इन दोनों के अंदर ज़मानत के माने निकलते हैं। तो इस लफ्ज़ की वजह से गलतफहमी है। अदरवाइज इट इज़ नॉट ज़मानत ऑफ योर लाइफ, इट इज़ ए गारंटी ऑफ कंपनसेशन टू द इफेक्टेड पीपल ऑफ योर फैमिली। ये गलतफहमी को दूर कर लीजिए आप। फिर सवाल नंबर 23 ये है कि क्या मुस्लिम ममालिक के फतवे इंडिया पे लागू हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मुस्लिम ममालिक सऊदी अरब, पाकिस्तान वगैरह जैसे हैं ना, वहाँ के उलमा के जो भी फतवे हैं वो उस मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, यहाँ अप्लाई नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वो दारुल हर्ब नहीं है। सेकंड, वो लोग ज़कात लेते हैं और बैतुल माल क़ायम करने के मुकल्लफ़ हैं, जहाँ से गुरबा को, जहाँ से यतीमों को, जहाँ से बेवाओं को, जहाँ से फसादात की नुकसानात, नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए फौरी तौर पर मदद दी जा सकती है उस बैतुल माल से। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान को वजीफ़ा तो बहुत दूर की बात है, नौकरी ही नहीं मिलती। गैरों को जो है 25-25 लाख का एक्सग्रीशिया मिलता है, लेकिन मुसलमान लिंचिंग कर दिए जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, इनको 1 रुपया भी एक्सग्रीशिया नहीं मिलता। फिर तीसरी बात, इस्लामिक, आप समझते हैं कि इस्लाम ने ज़कात का सिस्टम दिया है, इंश्योरेंस का सिस्टम दिया है, सब सिस्टम दिया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इंश्योरेंस, ये ज़कात का सिस्टम, ये इकनॉमिक सिस्टम पाकिस्तान में, सऊदी अरब में, मलाइशिया में, ईरान में क़ायम क्यों नहीं हो सके? जब वो अपने मुल्कों में क़ायम नहीं कर सके तो फिर हिंदुस्तान में कैसे क़ायम होगा? इसलिए वहाँ के फतवे इधर नहीं चल सकते। लेकिन अगर कोई ये दावा करता है कि उनके पास है, तो फिर सवाल ये है कि आपने कोई ऐसा बैंक ऐसा क़ायम क्यों नहीं किया जो दूसरे कंट्रीज इंपोर्ट करते? यहाँ मज़हब की बात नहीं है, अमेरिकन हो या जीव्स हों या ब्राह्मण हो या कोमटी हो, अगर इनके लिए फाइनेंशियल प्रॉफिटेबल कोई चीज़ है तो किसी से भी मिले, किसी मज़हब से मिले, वो फौरी लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा इस्लामिक बैंक या इस्लामिक इंश्योरेंस का सिस्टम प्रैक्टिकल होता, प्रॉफिटेबल होता, तो सबसे पहले वो लोग इंपोर्ट करते। ये नतीजा है कि आपके मुल्कों में खुद जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो पूरी की पूरी बाहर के लोगों की है, आपके लोग सिर्फ उसके अंदर क्लर्क बने बैठे हुए हैं। दोस्तों सवाल नंबर 24 ये है कि क्या ज़कात और जिजिया प्रीमियम है?
اگر یہ پریمیم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ بیت المال کے پاس مال کہاں سے آتا ہے؟ بیت المال وہ لوگ جو پریمیم نہیں دے سکتے تھے، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مجبور تھے، ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ یہی فرق ہے انشورنس میں اور اسلامی بیت المال میں، کہ جو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اس کو بھی بیت المال مدد کرتا ہے، لیکن انشورنس کمپنی صرف اسی کی مدد، چاہے وہ ملائیشیا کی ہو، چاہے وہ ایران کی ہو، سعودی کی ہو، اسی کی مدد کرے گی جو پریمیم دے گا۔ سوال نمبر 25 یہ ہے دوستو کہ پھر یہ جو لائف انشورنس کے ساتھ ہی حرام ذہن میں کیوں آتا ہے، ناجائز ذہن میں کیوں آتا ہے؟ اس کے لیے 1857 کی وار پڑھنی پڑے گی، تاریخ پڑھنی پڑے گی، جب مسلمانوں کا ایجوکیشن، حکومت ہی ختم ہو گئی، ایجوکیشن ختم ہو گیا، جوڈیشری ختم ہو گیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ٹیچرز، مسلمان مفتی جو جج بنے ہوئے تھے، قاضی بنے ہوئے تھے، یہ سارے ختم ہو گئے۔ تو اب انگریزوں سے جنگ لڑنے کا، جنگ جہاد جس کو انہوں نے جہاد کا نام دیا، انگریز نے اس کو میوٹینی کا نام دیا، اس کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ دشمن کی ہر چیز کو پہلے حرام کرو۔ جیسے پاکستان سے دشمنی کی وجہ سے انڈیا پاکستان کی ہر چیز کو سب سے پہلے ایلیگل اور اینٹی نیشنل قرار دیتا ہے، یہ ٹریجڈی، یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو اس وقت علماء نے کہا کہ انگریز کی ہر چیز کی مخالفت کرو۔ انگریز نے کہا ایجوکیشن، ہم نے کہا حرام، انہوں نے کہا انگلش، ہم نے کہا حرام۔ سر سید نے تائید کی، کہا سر سید کافر، سر سید مشرک، سر سید مرتد۔ انگریز نے کہا کہ فیملی پلاننگ، ہم نے کہا حرام، اس نے کہا کہ فیمیل ایجوکیشن، ہم نے کہا حرام۔ انگریز نے کہا بینک، ہم نے کہا حرام۔ اس نے کہا کہ انشورنس، ہم نے کہا حرام۔ یہ اس کی ہسٹری ہے۔ کسی بھی لائف انشورنس پر تنقید، کرٹیسزم کرنے والے سے، اس کو ناجائز کہنے والے سے یہ پوچھیے کہ بھائی آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ وہ کہا کہ نہیں پڑھا نہیں میں نے ایسا سنا ہے۔ ارے بھائی اگر کس نے کہا، کسی نے تو تحقیق کی ہوں گی۔ کب تک ہم یہ 150 200 400 سال کے فتوے، پرانے فتووں کو کاپی پیسٹ کرتے رہیں گے اور ریسرچ کے نام پر اسی کو ریپروڈیوس کرتے رہیں گے؟ دوستو سوال نمبر 26 یہ تھا دوستو کہ لائف انشورنس اگر حرام ہے تو پھر باقی زندگی میں اور کتنے حرام ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے 50 ایسے سوالات کی لسٹ بنائی تھی جو آپ کو مستقل لوگ اس بارے میں سوال کریں گے اور خود آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ بہت اہم ترین سوالات تھے، لیکن اس کتاب کو اگر آپ جب پڑھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جیسے سوال کوئی پوچھتا ہے کہ یہ موت کو ٹال سکتی ہیں۔ ایک سوال ہے کہ چونکہ سعودی عرب کے علماء ایک طرف لائف انشورنس کے بہت سخت مخالف ہیں، بلکہ وہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر تو یہاں تک بھی لکھتے ہیں کہ موت کا فرشتہ جب آ جائے گا تو کیا لائف انشورنس کا ان کو سرٹیفکیٹ بتایا جائے گا۔ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ سوال نہیں، مذاق اڑاتے ہیں وہ، کہ اگر آدمی زندہ رہا تو لائف انشورنس کمپنی جیت گئی، اور اگر آدمی مر گیا تو لائف انشورنس کمپنی ہار گئی۔ یہ بہت ہی چائلڈش قسم کے سوالات ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ای ایم آئی جو اس دور کا سب سے بڑا حرام ہے، وہ ای ایم آئی سعودی علماء کے نزدیک جائز ہے، جبکہ ای ایم آئی کو جائز کرنا حلالہ کو جائز کرنے کے برابر ہے۔ تفصیلات پوری اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن ای ایم آئی حلال ہے جبکہ لائف انشورنس سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور لائف انشورنس اور ای ایم آئی دونوں کا تعلق فقہ کی ایک بہت اہم برانچ ہے، ضرورت اور حاجت، اس کو پڑھنا ضروری ہے، اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور آپ کو جو چیزیں کتابیں مل جائیں گی، کئی سوالات کے جوابات مل جائیں گے، جس سے کہ آپ بینک اور انشورنس صرف سود کا کاروبار کرتا ہے، کوئی اور کاروبار ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وراثت کے احکامات کے خلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی انشورنس کرانے والے کا لوگ اکثر ان کے جو انہیریٹنٹس ہوتے ہیں، وارث ہیں، وہ اس کا قتل کر دیتے ہیں۔ جہیز کی وجہ سے بیٹیوں کے قتل ہو رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہیز نہیں لانے کی وجہ سے ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، خودکشی کر رہے ہیں، لیکن وہ جہیز نہیں روکنا چاہتے۔ لیکن 1000 بلکہ 10,000 میں سے کوئی ایک انشورنس کرانے والے کا قتل اگر ہو گیا تو وہ اس کو بنیاد بنا کے آپ اس کو سرے سے حرام کر دیتے ہیں، سرے سے رک جاتے ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جوانوں سے تو کم لیتے ہیں لیکن بوڑھوں سے بہت زیادہ پریمیم وصول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا لائف انشورنس کا سبسٹیٹیوٹ پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل اہم سوال ہے۔ لیکن دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا بیت المال جو محلوں میں قائم ہوتے ہیں، کیا یہ اس کا ریپلیسمنٹ بن سکتے ہیں؟ ایک بہت اہم سوال ہے یہ۔ پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ اگر دارالحرب میں سود جائز ہے تو پھر زنا بھی جائز ہونا چاہیے، تو پھر سٹہ بھی جائز ہونا چاہیے، جوا بھی جائز ہونا چاہیے۔ یہ چائلڈ سوالات ہیں۔ پھر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی جب دارالحرب کے اندر اگر سود کو جائز کر رہے ہیں آپ، تو پھر بٹوین مسلم اینڈ مسلم ڈیلنگ ہو تو وہ کیا ہے؟ کیا وہاں بھی سود لے سکتا ہے ان کو؟ تو ایسے کئی سوالات ہیں دوستوں۔ مختصر طور پر یہ ہے
کہ لائف انشورنس سود اینڈ بینکنگ کی نالج نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہزارہ کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے، بہت سیریسلی، جیسے آپ نماز کے مسائل، حج کے مسائل، ان تمام کو سیکھتے ہیں، ویسے ان مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اور ورنہ کل قیامت میں یہ ہزاروں لوگ جو ایکسیڈنٹس میں مرے ہیں اور ان کی بیوی، ان کے بچے سفر کرے ہیں، یہ آپ کا دامن پکڑنے والے ہیں کہ ان کو غلط لیڈ کیا، بے شک حرام ہوگا. اس میں کوئی اعتراض نہیں، علماء سے اختلاف نہیں کر رہے ہیں کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہوگا. ہمارا یقین ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے 1400 سال میں آلٹرنیٹیو کیوں پیش نہیں کیا؟ کوئی ایسا بینک، کوئی ایسی انشورنس کمپنی کیوں نہیں بنائی کہ ہندوستان جیسی کنٹری میں اس کے برانچز آ جاتے؟ بجائے اس کے ایسا ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بینک اور انشورنس جا کے سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں، جا کے ملائیشیا میں کام کر رہے ہیں، جا کے ایران میں کام کر رہے ہیں. شرم ہے تمام مسلم ممالک کے لیے، باعث شرم ہے کہ یہودیوں کے ممالک کے، انڈیا کے اور امریکہ وغیرہ کے تمام بینکس اور انشورنس جا کے آپ کے ممالک میں کام کر رہے ہیں. آپ کے پاس کوئی بینک، کوئی انشورنس کمپنی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ امپورٹ کریں. ہاں، پھر دوسرے لوگ کیا امپورٹ کریں گے آپ سے؟ آپ سے داڑھی ٹوپی تو امپورٹ نہیں کریں گے، آپ سے کربلا کے قصے تو امپورٹ نہیں کریں گے، آپ سے درگاہوں کے اور اولیاء اللہ کے قصے تو امپورٹ نہیں کریں گے. امپورٹ کرنے کے لیے ان کو وراثت کا سسٹم اگر آپ دیتے، اگر ان کو زکوٰۃ کا سسٹم دیتے، اگر ان کو صحیح نکاح کا سسٹم آپ دیتے، اگر ان کو صحیح اسلامک انشورنس اور اسلامک بینکنگ کا سسٹم دیتے، تو آج ساری دنیا اسلام لا لیتی. مگر آپ کے پاس دینے کچھ نہیں ہے، جبکہ قرآن نے سب کچھ دیا تھا. بہرحال دوستو، یہ سوالات ہیں، رابطے میں رہیے. ہم کاؤنسلنگ کے لیے ہر وقت تیار ہیں، چاہے وہ نکاح کی کاؤنسلنگ ہو، انشورنس کی ہو، جو بھی ہو. سوشل ریفارم سوسائٹی پوری سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے بے چین ہے. انشاءاللہ تعالی رابطہ رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.